इस शख्स को मैं भला कैसे भुला सकता था। इसने मेरी ज़ुबान से डायरी का पता उगलवाने के लिए जो शैतानी तरकीब इस्तेमाल की थी, इसके मुतल्लिक सोचना ही मेरे लिए सुहाने रूह था। मेरा अंदाज़ा था कि दुनिया का कोई बहादुर से बहादुर शख्स भी मोमबत्तियों की लोहों से जलने की अज़ियत गैर मुय्यना वक्फे तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस शख्स ने मुझे आहनी चारपाई से जकड़ कर मेरे चारों हाथों पाँव के नीचे मखसूस स्टैंड पर नस्ब मोमबत्तियाँ रखवा दी थी। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि डोली के साथियों और पुलिस की मदाखलत और कुछ मेरी दास्तान तराजी के बायस मुझे उस इज़ाबनाक सूरत हाल से निजात मिल गई थी, वरना इस शख्स ने तो मुझे इबरत का निशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस जैसे घाक शख्स से ये तोक़ो रखना खुशफहमी होती कि वो मुझे इस मामूली से तब्दील शुदा हुलिये में भी शिनाख्त नहीं कर पाएगा। मुझे पहचानते हुए यकीनन हंगामा खड़ा कर देता। मैंने अपनी कमीज़ तले हाथ डालकर पिस्तौल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। इसके करीब आने तक मैं अपना चेहरा किसी भी हद तक खासी हद तक चादरनुमा रुमाल में छुपा चुका था। इस शख्स ने हमारे करीब आकर दुरुस्त लहजे में उमैर को मुखातिब किया। क्या हुआ इसे? अगर इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है तो अस्पताल ले जाओ। यहाँ क्यों लिटा रखा है इसे? उमैर इसके बिगड़े हुए तीरों से कतन मुतासिर नहीं हुआ। इसने एक नज़र शुएब पर डाली और फिर पुरएतमाद लहजे में इस शख्स से मुखातिब हुआ। आप गालिबन इस फैक्ट्री के मैनेजर हैं। मैं इफ्तिखार हूँ, डॉक्टर इफ्तिखार सैयद। शायद आपने मेरा नाम सुना हो। मैं आलमी अदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इलाकाई नुमाइंदा हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुएब के मुस्तहकम और पुरएतमाद लहजे ने इस शख्स को अपना लहजा बदलने पर मजबूर कर दिया। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहिब। मैं इश्तियाक मिर्ज़ा हूँ, इस फैक्ट्री का जनरल मैनेजर। दरअसल मुझे मालकान की जानिब से सख्ती से हिदायत की गई है कि फैक्ट्री का वक्त ख़त्म होने के बाद दोनों चौकीदारों के अलावा कोई भी शख्स फैक्ट्री के अंदर न रहने दिया जाए। लिहाजा बराए मेहरबानी इस शख्स को जल्द अज जल्द हस्पताल भिजवाने की कोशिश करें। आप चाहें तो मैं एम्बुलेंस मंगवा सकता हूँ। इसने अपने पास मौजूद छोटे से मोबाइल फ़ोन की नुमाइश करते हुए कहा। इश्तियाक साहिब, मुझे आपकी मजबूरी का पूरा एहसास है, लेकिन मसला यह है कि इस शख्स को मौजूदा हालत में हिलाने जुलाने का मतलब इसे फौरी मौत के मुंह में धकेलना होगा। अगर ये एम्बुलेंस में अस्पताल जाने के काबिल होता तो मैं कभी इसे यहाँ से रवाना कर चुका होता। मैंने इसे एक इंजेक्शन लगा दिया है। आधे घंटे बाद इसे एक और इंजेक्शन लगेगा। इसके बाद इसे ड्रिप लगाना पड़ेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि ड्रिप ख़त्म होने के बाद ही इस काबिल हो जाएगा कि इसे एम्बुलेंस वगैरह के ज़रिए किसी अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एमरजेंसी के पेश नज़र और इंसानी हमदर्दी के नाते अपने कवानीन में लचक पैदा करके इस गरीब को सिर्फ आज की रात फैक्ट्री में पड़ा रहने की इजाज़त दे दें। उमैर के दलाइल ने इश्तियाक मिर्ज़ा को शदीद शशपंज में मुब्तला कर दिया। इसकी आंखों में परेशानी की झलक नुमाया थी। फिर वो किसी फैसले पर पहुंच गया, लेकिन इसके साथ यहाँ और कौन ठहरेगा? मैं, और अगर अब इजाज़त दे तो इन दोनों में से एक, उमैर ने बेनियाजी से कहा। इश्तियाक ने एक उचटती नज़र से हमारा जायज़ा लिया, फिर बसमुदा लहजे में कहा, ठीक है, मैं चौकीदार को बता देता हूँ। रात की शिफ्ट के दोनों चौकीदार भी आने वाले होंगे, ये ने बता देगा। इसने अपनी बात मुकम्मल करके पलटना चाहा, लेकिन उमैर ने इसे रोक लिया। सुने इश्तियाक साहिब, ये बेचारा इस ठंडे मौसम में सारी रात इस शेड में तख्त पर तो नहीं गुजार सकता। आपने इतनी मेहरबानी की है तो अब इसके लिए ऐसी मुनासिब जगह का बंदोबस्त कर दें जहां ये आराम से रात गुजार सके। उमैर की बात सुनकर इश्तियाक के चेहरे पर एक बार भी बेजारी के तासुरात उभरे, लेकिन इसने फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया। ठीक है, मैं अपने दफ्तर का ड्राइंग रूम खुलवा देता हूँ, लेकिन आप लोगों को कुछ देर इंतज़ार करना होगा। मुझे दफ्तर का कुछ काम मुकम्मल करना है, चंद फ़ोन करना है। इसके बाद मैं दफ्तर का ड्राइंग रूम आपके हवाले करके रुखसत हो जाऊँगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तब तक मैं ड्रिप और दीगर अद्वियात मंगवा लेता हूँ। वैसे भी अभी कोई ख़ास सर्दी नहीं। इश्तियाक मिर्ज़ा अपने दफ्तर की जानिब चला गया। उमैर ने दवाओं की पर्ची और 500 का नोट मेरे हवाले करके जल्द अज जल्द वापस लौटने की ताकीद की। मैं फैक्ट्री से निकल आया। अब तक सब कुछ हमारे तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। मुझे ये दवाएँ और ड्रिप रियाज की खटारा लेकिन ताकतवर शेवलेट से निकाल कर लाना थी, जो झोपड़ा होटल के पास ही खड़ी थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में यह सामान लेकर फैक्ट्री वापस जा सकता था, लेकिन इसके बजाय मैं इत्मीनान से गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जिसकी चाबी उमैर पहले ही मेरे हवाले कर चुका था। मैं यहाँ से फैक्ट्री के गेट की बासानी निगरानी कर सकता था। इश्तियाक मुझे पहचान नहीं पाया था, लेकिन मैं किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता था। मैं इस फैक्ट्री से रुखसत होने का मुंतज़िर था कि मुझे दोबारा इसका सामना न करना पड़े। मुझे इंतज़ार करते हुए 15, 20 या 25 मिनट गुजर गए, लेकिन इश्तियाक फैक्ट्री से बरामद न हुआ। वो शायद रात की शिफ्ट के चौकीदारों का मुंतज़िर रहा होगा, जो बकौल इसके किसी भी वक्त आ सकते थे। मुझे इंतज़ार करते हुए निस्फ घंटा मुकम्मल होने वाला था कि मुझे एक पजीरो जीप फैक्ट्री के सामने रुकती नज़र आई। शायद दोनों चौकीदार ड्यूटी पर आ गए थे। मैं इत्मीनान का सांस लेने ही वाला था कि मेरी छट्टी से जाग उठी।
اچھا خاصا فاصلہ ہونے کے باوجود اندازہ لگا سکتا تھا کہ پجیرو میں کم از کم 5 افراد سوار ہیں۔ ہارن کی آواز سن کر چوکیدار چھوٹے گیٹ میں نمودار ہوا، پھر اس نے فوراً ہی بڑا گیٹ کھول دیا اور پجیرو فیکٹری کے اندر گھستی چلی گئی۔ میرے ذہن میں خطرے کا الارم پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ ہماری بازی الٹی ہو چکی تھی۔ اشتیاق کسی وجہ سے ہماری طرف سے مشکوک ہو گیا تھا اور اس نے ہم سے نمٹنے کے لیے بھاری کمک طلب کر لی تھی۔ عمیر اس کے دونوں ساتھی مسلح افراد کی اتنی بڑی تعداد کے خلاف مدافعت نہیں کر سکتے تھے، خصوصاً اس صورت میں جب یہ ناگہانی آفت کی مانند اچانک سر پر پہنچ گئے ہوں۔ میں محض احتیاطاً فیکٹری میں واپس نہیں گیا تھا اور میری یہ احتیاط میرے لیے بچت کا سامان بن گئی تھی، ورنہ میں بھی بھیگے پرندے کی مانند بے بسی کے عالم میں دھر لیا جاتا۔ میرے شکوک کی تصدیق ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ میرے دیکھتے دیکھتے فیکٹری کا گیٹ ایک بار پھر کھلا اور اشتیاق مرزا کی کار برآمد ہوئی۔ پجیرو بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ان دونوں گاڑیوں کا رخ مجھ سے مخالف سمت کی جانب تھا۔ ان کی طوفانی رفتار سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ عجلت میں ہے۔ ان کے عقب میں فیکٹری کا گیٹ فوراً ہی بند ہو چکا تھا۔ میرے وجود میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ وہ لوگ یقیناً عمیر اور اس کے ساتھیوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ توقف یا تساہل کی گنجائش کہاں تھی؟ میں نے گاڑی کی گنیشن میں چابی گھمائی۔ جاندار انجن ایک ہلکی سی غراہٹ کے ساتھ جاگ اٹھا۔ چند ہی لمحوں بعد میری گاڑی خاصے فاصلے سے پجیرو کے تعاقب میں رواں دوا تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن نہیں کی تھیں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ تعاقب سے آگاہ نہ ہونے پائے۔ اس احتیاط کے نتیجے میں میری گاڑی کو سڑک پر افراد سے موجود گھروں میں بری طرح ہچکولے کھانے پڑ رہے تھے، لیکن میں گاڑی کی رفتار کم کرنے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس صورت میں پجیرو کی عقبی لائٹس کسی بھی موڑ پر مڑ کر میری نظروں سے اوجھل ہو سکتی تھی، جس کے نتیجے میں مجھے اپنے باقی ماندہ ساتھیوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتے۔ خوش قسمتی سے تعاقب کا یہ تکلیف دہ سلسلہ جلدی ختم ہو گیا۔ میں نے اشتیاق کی کار اور پجیرو کو یکے بعد دیگرے ایک بڑے سے آہنی گیٹ میں گھستے دیکھا۔ میں اپنی گاڑی کو اس عظیم الشان عمارت کے سامنے سے سیدھا نکالتا چلا گیا۔ تب تک گیٹ بند ہو چکا تھا، تاہم میں گیٹ کے ستونوں پر روشن کمکموں کی مدد سے وہ تحریر پڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو بڑے سے آہنی بورڈ پر درج تھی۔ وہ ایک معروف کاٹن ایکسپورٹ کمپنی کا گودام تھا جس کا احاطہ اتنا وسیع تھا کہ اس کا پورا چکر کاٹنا ایک خاصے صحت مند شخص کو بھی تھکا کر بے حال کر سکتا تھا۔ احاطے کی دیواریں بلند و بالا فصیلوں کی مانند تھی اور ان پر طاقتور لائٹس اور خاردار تاروں کی باڑیں نظر آ رہی تھیں۔ میں گاڑی کو تقریباً 300 گز آگے لے گیا اور پھر اسے تاریک گوشے میں کھڑا کر دیا۔ صورتحال کے تازہ ترین رخ نے مجھے بری طرح پریشان کر دیا تھا۔ عمیر اور اس کے ساتھی جس شکنجے میں پھنس چکے تھے وہ مجھے ناقابل تسخیر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جگہ شاید اشتیاق کی گروہ کا اہم ٹھکانہ تھی، لیکن اکرام نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس جگہ کے حفاظتی انتظامات کے پیش نظر براہ راست کارروائی خودکشی کے مترادف تھی، لیکن میں کسی عملی کارروائی میں تاخیر کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اشتیاق ان لوگوں کو بھی اس بھیانک تشدد کا نشانہ بنا سکتا تھا جس سے میں جھیل چکا تھا۔ البتہ یہ خیال میرے متزلزل اعتماد کو استحکام بخش رہا تھا کہ اگر میں کسی طرح اس جگہ کا دفاعی حصار ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو عمیر، ریاض و شعیب کے ساتھ ممکنہ طور پر کاشف اور عمیر وغیرہ کو بھی ان بختوں کی قید سے آزاد کرا سکتا تھا، جو میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی۔ گاڑی کو اسی جگہ چھوڑ کر میں پیدل گودام کی جانب چل پڑا۔ وہ گودام آبادی علاقے سے خاصا الگ تھلگ واقع تھا۔ اس کے سامنے نیم پختہ سڑک تھی، جبکہ سڑک کی دوسری طرف خضر و جھاڑیوں اور اکا دکا درختوں پر مشتمل چھوٹا سا جنگل تھا۔ میں گودام کے گیٹ اور دیواروں پر نصب تیز لائٹس کی زد سے بچتا بچاتا گودام کے سامنے اس جنگل نما علاقے میں پہنچ گیا۔ میری نظریں گودام کے احاطے کی چار دیواری پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا یہ خیال مزید مستحکم ہو گیا کہ براہ راست کارروائی کے ذریعے اس گودام کے اندر گھسنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، خصوصاً ایسی صورت میں کہ اس جگہ کے چپے چپے کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ یہ کوئی عام گودام نہیں بلکہ خطرناک مجرموں کے گروہ کا اہم اڈا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کی طرف سے غافل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد مجھے ایک بار پھر اپنے حوصلے پست ہوتے محسوس ہوئے، لیکن میں نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ یہ زندگی یا موت والی صورتحال تھی۔ مجھے اپنے ساتھیوں کو ہر قیمت پر آزاد کرانا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا کیوں نہ پڑتے۔ مایوسی کی دھند کو ایک طرف جھٹکنے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے ہدف کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اس فیصلے پر پہنچا کہ مجھے گودام کے احاطے کے اندر کی صورتحال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یہ خیال مجھے اس بلند و بالا درخت کو دیکھ کر آیا تھا جو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر سر اٹھائے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے اس فیصلے پر فوراً ہی عمل کر ڈالا۔ میں اپنے بچپن سے جوانی تک سینکڑوں مرتبہ درختوں پر چڑھ چکا تھا، گویا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تھوڑی دیر میں اس درخت کی ایک اونچی اور مضبوط شاخ پر پراجمان تھا۔ یہاں سے گودام کے احاطے کا منظر نہایت واضح طور پر میرے سامنے تھا۔ وسیع احاطے میں روئی کی گانٹوں کے چھوٹے بڑے ڈھیر بے ترتیبی سے بکھرے نظر آ رہے تھے۔ یہ شاید ناکارہ روئی تھی۔ برآمد کے قابل کپاس کی گانٹھیں گودام کی بڑی بڑی عمارتوں میں ذخیرہ کی گئی ہوں گی۔
इन मुजिमों की कमीन गाहें भी इन्हीं इमारतों में कहीं होंगी। मैं बावजूद कोशिश के इश्तियाक और उसके हवारियों की गाड़ियाँ तलाश न कर सका। मेरा जहन बर्क रफ्तारी से सोच विचार में मसरूफ था। मेरी नज़रें गोदाम से हटकर बेख्याली में सड़क पर मरकूज हो चुकी थी। रात का इब्तदाई पहर होने के बायस सड़क पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक चल रही थी। सड़क पर से गुजरने वाली गाड़ियों में से अक्सर ट्रकों और ट्रॉलों पर मुश्तमिल थी। मेरा जहन गोदाम के अंदर घुसने की तरकीब सोचने में उलझा हुआ था। सड़क पर से गुजरने वाले एक खटारा ट्रक को देख मेरे जहन में ख्याल आया कि अगर ऐसे कोई ट्रक गोदाम में दाखिल होने वाला हो तो इसके साथ लटक कर इसके किसी हिस्से में छुप कर गोदाम के अंदर घुस सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने ये फिल्मी किस्म का ख्याल खुद ही मुस्तरद कर दिया। मेरी इस तदबीर पर अमल करने के लिए खुसूसी तौर पर कोई ट्रक आने से रहा। ऐन इस वक्त मुझे एक और ट्रक आता दिखाई दिया। इस ट्रक की हालत खासी उम्दा थी। इसकी सजावट पर भी खासी तवज्जो दी गई थी। वो ट्रक सुबह रफ्तारी से मेरे सामने से गुजरा। मेरी नज़रें गैर इरादी तौर पर इसके ताक़ुब कर रही थी। वो ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा था कि मेरी नज़रें इस ट्रक के अक़ब में लटकी हुई जंजीरों पर पड़ी जो सड़क से रगड़ खा रही थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जंजीरें ट्रक की हरकत के नतीजे में पैदा होने वाले बर्क़ी चार्ज को ज़मीन में मुंतकिल करती रहती हैं। इस तरह ट्रक बर्क़ी चार्ज के नतीजे में रूनमा होने वाली आतिश ज़दगी से महफूज रहता है। ट्रक जो ही गोदाम की रोशनियों की जद में आगे बढ़ा, मुझे इन जंजीरों और सड़क के रगड़ के नतीजे में पैदा होने वाली चिंगारियाँ चमकती दिखाई दी। एक लख्त मेरी खोपड़ी में भी एक चिंगारी सी छूटी। मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो ज़हन में कोने वाले इस ख्याल पर मरकूज़ कर दी। अब मेरी आंखें गोदाम के अहाते पर जम चुकी थी। जो जो मैं सोचता गया मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होती गई। मौजूदा सूरत हाल में शायद इससे बेहतर काबिल अमल तरकीब मुमकिन ना थी। मैं जल्दी अपने लिए एक मरबूत लाहे अमल तैयार करने में कामयाब हो गया। इसके बाद मैंने अल्लाह का नाम लिया और मशाकाना तेज़ रफ्तारी से दरख्त से नीचे उतरता चला गया। अब गाड़ी में दाखिल होने के बाद मैंने सबसे पहले फल फरोश के हुलिये से निजात हासिल की। मेरा असल लिबास गाड़ी में महफूज था। वक्त कम था और मुकाबला सख्त। मैं गाड़ी को तेज़ रफ्तारी से भगाता हुआ नाजिमाबाद पहुंचा। वहाँ के एक मसरूफ़ पेट्रोल पंप से मैंने गाड़ी की टैंकी फुल कराई। इसके बाद मैंने रसबेला और मशरूबात की एक दुकान से 1 लीटर वाली 6 बोतलें खरीदी। प्लास्टिक का पाइप और झाड़ पूंछ के लिए इस्तेमाल होने वाली रुई मुझे गोलीमार के एक हार्डवेयर शॉप से मिल गई। गोलीमारी की एक गारमेंट शॉप से मैंने डांगरी से मिलता जुलता एक जीन्स सूट खरीदा। मेरी ख़रीदारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। सिगरेट लाइटर ख़रीदने के लिए मैंने पापोश नगर की एक मसरूफ़ दुकान का इंतखाब किया था। 19 घंटे के अंदर अंदर मैं एक बार फिर गोदाम के पास मौजूद था। फ़र्क सिर्फ यह था कि इस बार मैंने अपनी गाड़ी गेट से बहुत दूर मुखालिफ समत में खड़ी की थी। यहाँ अच्छा खासा अंधेरा था, ताहम मैं महज चंद लम्हों तक दौड़कर अहाते की दीवार के पास जा सकता था। मोहल्ले वकूफ़ से पूरी तरह मुतमिन होने के बाद मैं तेज़ी से मसरूफ़ अमल हो गया। मशरूबात की 6 बोतलों में से चंद घूंट पीने के बाद मैंने इन्हें एक गड़े में खाली कर दिया। इसके बाद मैंने इन्हें पेट्रोल और कॉटन से भर दिया। मैंने कॉटन का पेट्रोल में भीगा हुआ खासा बड़ा हिस्सा बोतल से बाहर रहने दिया था। इन 6 बोतलों को अब दोनों हाथों में थामे तेज़ रफ्तारी से गोदाम की 4 दीवारी की तरफ दौड़ा। मैं हस्बे तौक़्क़ुत चंद ही लम्हों में दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच गया। इसके बाद मैंने तमाम बोतलों को ज़मीन पर रखा और सिगरेट लाइटर के ज़रिए इन सब के मुँह में ठूंसे हुए पेट्रोल में भीगी कार्टन में आग लगा दी। पेट्रोल ने भग से आग पकड़ ली। इसके साथ ही मैं एक बार फिर बर्क़ रफ्तारी से हरकत में आ गया। मैंने वो तमाम बोतलें पूरी क़ुव्वत से अहाते की 4 दीवारी के अंदर फेंक दी। इसके साथ ही मैं अपनी गाड़ी की जानिब दौड़ पड़ा। गाड़ी को गोदाम से 2 फरलांग दूर ले जाने के बाद मैं सड़क से ज़रा हटकर ठहर गया। मेरी नज़रें गोदाम की जानिब जमी हुई थी। मुझे मुश्किल 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। इसके साथ ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। अहाते की दीवार के साथ पड़ी हुई रुई की गांठें पूरी तरह आग पकड़ चुकी थी और इनसे बरामद होने वाले शोलों की बुलंदी 4 दीवारी से भी ज़्यादा हो चुकी थी। मैंने अपनी गाड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ा दी। जब मैं गोदाम के गेट के सामने पहुंचा तो गोदाम के अहाते में शोर गुल बरपा था। इस नागानी आफत ने वहाँ मौजूद लोगों को बदहवास कर दिया होगा। बेशतर फैक्ट्रियों और गोदामों की तरह वहाँ भी आग बुझाने का इंतज़ाम मौजूद रहा होगा, लेकिन वो इंतज़ाम इतना वसी पैमाने पर लगी हुई आग को बुझाने के लिए कतई नाकाम होता। इन्हें फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की मदद तलब करना चाहिए थी। मेरे मंसूबे की कामयाबी का दारोमदार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की जल्द अज जल्द आमद पर था। अगर वो लोग फायर ब्रिगेड की आमद से पहले आग पर काबू पा लेने में कामयाब हो जाते तो मेरे किए किराए पर पानी फिर जाता। इस सूरत में ये भी मुमकिन था कि गोदाम में मौजूद अफराद आग की शिद्दत से घबराकर गोदाम से बाहर निकल आते, लेकिन इसका इम्कान खासा कम था क्योंकि नगारा कपास की घाटों के ढेर गोदाम की इमारतों से खासा हटकर पड़े हुए थे। अगर वो तमाम के तमाम जलकर राख हो जाते तब भी इन इमारतों को किसी किस्म की गुजर नहीं पहुँच सकती थी, और मैं ऐसा चाहता भी नहीं था क्योंकि ऐन मुमकिन था कि मेरे मग़वी साथी वहाँ मुक़य्यद रहे हों। इन इमारतों में ज़ख़ीरा शुदा कपास का आग की ज़द में आना इनकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा बन सकता था। गाड़ी को खासा अगले जाकर एक तारीख गोशे में खड़ी करने के बाद मैं वापस लौट आया और एक बार फिर उसी दरख्त पर चढ़ता चला गया जहाँ से मैं
اس سے پہلے گودام کے اندرونی حصے کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ احاطے میں بکھری کپاس کی گانٹوں میں لگی آگ بہت زور پکڑ چکی تھی۔ مجھے آج 10 افراد گیس سلنڈروں اور پانی کے پائپ کے ذریعے چھڑکاؤ کرتے آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف نظر آئے، لیکن حسب توقع ان کی کوشش قطعاً ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ آگ کا پھیلاؤ کم ہونے کے بجائے لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ آگ کسی طرح گودام کی عمارتوں میں ذخیرہ شدہ کپاس کی گانٹوں تک نہ پہنچ جائے۔ زمین پر بچھی ہوئی روئی کی باریک تہہ یہ کام بآسانی کر سکتی تھی۔ اس اندیشے نے میرے رگو پے میں اضطراب کی لہر دوڑا دی۔ عین اسی وقت مجھے احاطے موجود 5 عمارتوں میں سے ایک کے پہلو موجود راستے سے 4 افراد نکلتے نظر آئے۔ فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ میں انہیں شکلوں سے نہیں پہچان سکتا تھا، لیکن میرا اندازہ تھا کہ ان میں اشتیاق مرزا اور اس کا دست راست بھی موجود تھا۔ ان لوگوں نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنی جگہ کھڑے رہ کر یہ دلچسپ تماشا دیکھتے رہے۔ اس وقت مجھے ایک طاقتور دوربین کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ جو وقت گزر رہا تھا، میری اضطراب کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو اگلے 20-25 منٹ کے اندر اندر وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، ورنہ میری ساری محنت اکارت ہو جاتی۔ کون جانے انہوں نے فائر بریگیڈ کو طرف بھی کیا تھا یا نہیں۔ خوش قسمتی سے میرے خدشات 5 منٹ بعد ہی دور ہو گئے۔ مجھے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی مخصوص لائٹیں گھومتی نظر آئی۔ ان گاڑیوں کی تعداد کم از کم 4 تو ضرور رہی ہوگی۔ وہ تیز رفتاری سے اس طرف آ رہی تھی۔ میں درخت سے نیچے اترا تو ان گاڑیوں کے سائرنوں کی آواز بھی واضح سنائی دینے لگی۔ اگلے چند لمحوں میں یہ آوازیں گودام کے احاطے موجود افراد تک بھی پہنچ گئی۔ جب تک فائر بریگیڈ کی گاڑیاں گودام کے قریب پہنچی، گودام کا بھاری بھرکم گیٹ چوپٹ کھل چکا تھا۔ میں جلدی سے ایک چھوٹے سے درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ فائر بریگیڈز کی 5 گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے گیٹ کے قریب پہنچ گئی۔ ان کی رفتار بہت کم ہو چکی تھی۔ پہلی گاڑی کے گیٹ کے اندر گھستے ہی میں تیزی سے آگے بڑھا اور 5ویں اور آخری گاڑی کے عقبی واٹر ٹینک سے لٹک گیا۔ گاڑی کی کیبن میں موجود عملے کے افراد نے مجھے دیکھا بھی ہوگا تو ڈانگری میں ملبوس ہونے کے باعث اس گودام کے کارکنوں میں سے ایک سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ اس ہنگامی صورتحال میں بھلا وہ فضول پوچھ گچھ میں وقت ضائع کیوں کر سکتے تھے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے ایک بعد دیگرے گودام کے گیٹ سے اندر گھستی چلی گئی۔ گیٹ سے ذرا اندر پہنچتے ہی میں نے جلدی سے گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور نزدیک موجود 3 باوردی چوکیداروں کی طرف دوڑا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ میری طرف متوجہ ہو گئے، تاہم انہوں نے مجھے اپنی کلاشن کوفوں کی زد میں لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرا نفسیاتی تجربہ ایک بار پھر کامیاب رہا۔ مجھے فائر بریگیڈ کے عملے کا رکن سمجھ رہے تھے۔ بجلی کے مین سوئچ کہاں ہیں؟ جلد از جلد مجھے مین سوئچ بند کریں، ورنہ آگ شارٹ سرکٹ کے ذریعے پوری بلڈنگ میں پھیل سکتی ہے۔ میں نے بلند آواز میں جلدی جلدی کہا۔ میری بات سن کر ان کے جسموں میں جیسی بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ایک ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، چابی میرے پاس ہے۔ ان میں سے ایک نے مضطرب لہجے میں کہا اور تقریباً دوڑتے ہوئے مین سوئچ والے کمرے کی جانب بڑھا۔ آپ مین سوئچ بند کر دیں اور جب تک آپ مکمل طور پر بجھ نہ جائے کسی کو مین سوئچ آن نہ کرنے دیں۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے اسے سوئچ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں پلٹ کر چند ہی قدم چلا تھا کہ گودام کی تمام روشنی گول ہو گئی۔ ہوا کے دیو قامت شعلوں کی روشنی کے علاوہ ہر طرف تاریکی کی حکومت تھی۔ میں مین سوئچ بند ہونے کے چلموں کے اندر اندر اس تپش امیز روشنی کی زد سے بھی باہر نکل چکا تھا۔ میرا رخ اس حصے کی طرف تھا جہاں میں نے ان 4 افراد کو دیکھا تھا جو غالباً اشتیاق مرزا اور اس کے ساتھی تھے۔ میرا پستول انگارے اگلنے کے لیے پوری طرح مستعد تھا اور میری آنکھیں نیم تاریکی میں ان 4 افراد کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کو وہیں کہیں موجود ہونا چاہیے تھا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ نہ جانے وہ لوگ کہاں جا چھپے تھے۔ کون ہو تم؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ ایک بھاری آواز نے مجھے یک لخت چکا دیا۔ اور یہ لائٹ کیوں بند ہو گئی ہے؟ یہ آواز عمارت کے بغلی راستے کی طرف سے آئی تھی۔ ہمارے انچارج صاحب نے مین سوئچ بند کرا دیا ہے تاکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ مزید نہ پھیل سکے۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ گودام کے اندر موجود تمام افراد کو احتیاطاً کھلی جگہ پہنچا دیا جائے، کیونکہ آگ مزید پھیل کر عمارت کے اندرونی حصوں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ میں نے اپنی آواز کو حتی الامکان تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اشتیاق مرزا سے مخاطب تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ میری آواز پہچان سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے انچارج صاحب سے کہو کہ ہم ان کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ اشتیاق مرزا کی بات مکمل ہوئی تھی کہ اچانک اس کے عقب سے ٹارچ کی تیز روشنی ابھری۔ میں نے اس روشنی کی زد سے بچنے کی کوشش کی، لیکن مجھے دیر ہو چکی تھی۔ ٹارچ کی روشنی سے میری آنکھیں چُھدیا گئی۔ قبل اس کے کہ میں سنبھل پاتا، اشتیاق مرزا نے مجھے پہچان لیا۔ اس کے منہ سے ایک غلیظ گالی برآمد ہوئی۔ میں بھینسے کی طرح پوری قوت سے اس پر جھپٹا۔ وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال چکا تھا، لیکن میرے شانے کی ضرب نے اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ اسے لڑکھڑا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن عین اسی وقت میں نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑا دی۔ اس کے ساتھ ہی
وہ دھڑام سے پشت کے بل پتھریلے فرش پر گر پڑا۔ اسے کم چوٹ لگی تھی یا زیادہ فی الوقت مجھے جاننے کی فرصت نہیں تھی، کیونکہ اس دوران میں اس کا ٹارچ بردار ساتھی عین سر پر آن پہنچا تھا۔ وہ اپنا پستول نکال چکا تھا، لیکن شاید پستول کاک نہ ہونے کے باعث وہ مجھے فوری طور پر گولی کا نشانہ نہیں بنا سکا تھا۔ مجھے باز کی طرح خود پر جھپٹے پا کر اس نے اپنے پستول سے ہتھوڑے کا کام لے کر میری کھوپڑی چکنا چور کرنا چاہا، لیکن عین اسی وقت میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وار خالی جانے سے وہ بری طرح لڑکھڑایا۔ اس دوران میں خود کو بائیں پاؤں پر متوازن کر کے دائیں پاؤں سے سوئپ لگا چکا تھا۔ میری پنڈلی دائرہ بناتے ہوئے آہنی شتیر کی طرح اس شخص کی پنڈلیوں سے ٹکرائی۔ ضرب اتنی طاقتور تھی کہ اس کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے اور وہ اچھل کر پتھریلے فرش پر گر پڑا۔ اس کے حلق سے ابھرنے والی کراہ خاصی دردناک تھی، لیکن اسے چوٹوں کی اذیت سہنے کی زیادہ مہلت نہ مل سکی۔ میرے گھونسے نے اس کی کنپٹی کو نشانہ بنا کر اسے اگلے ہی لمحے تکلیف کے احساس سے بے نیاز کر دیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد میں تیزی سے پلٹا۔ اشتیاق مرزا اس دوران میں ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ابھی تک اپنا پستول نہیں نکال پایا تھا۔ زمین پر پڑی ہوئی ٹارچ سے منعکس ہونے والی روشنی میں اس کا چہرہ اذیت سے بگڑا ہوا تھا۔ میں نے رانگری کی جیب سے اپنا پستول نکالا اور اسے اپنی زد میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی اذیت کی سفیدی میں بے بسی کا رنگ بھی شامل ہو گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ پتھریلے فرش سے تباکن تصادم کے نتیجے میں اپنے دائیں ہاتھ کی کونی کی ہڈی توڑا بیٹھا ہے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، اس کی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا پستول اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس نے قطعاً مزاحمت نہیں کی۔ میں نے اپنا پستول اس کی کھوپڑی سے لگا دیا۔ ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے اشتیاق مرزا، میں نے سرد لہجے میں سرگوشی کی۔ اگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو بھیجا اڑا دوں گا۔ میری نظریں تیزی سے آس پاس کے ماحول کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ آڑ میں ہونے کے باعث ہماری یہ دھینگا مشتی آگ بجھانے میں مصروف افراد اور مسلح چوکیداروں کی نظروں میں نہیں آ سکی تھی۔ اشتیاق مرزا کے باقی دونوں کرندے بھی اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ یا تو واپس اندرونی حصے کی طرف چلے گئے تھے یا پھر وہ آگ بجھانے کی کارروائی قریب سے دیکھنے جا پہنچے تھے۔ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ مجھے شرافت سے وہاں لے چلو جب تم نے میرے ساتھیوں کو مقید کر رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ چپے چپے پر تمہارے کرندے موجود ہیں، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ سب مل کر بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ میں نے زمین پر پڑی ٹارچ سنبھالتے ہوئے کہا، میں نے اسے آف کر دیا تھا، تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ اشتیاق مرزا نے اپنی اذیت و کر پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی شکستہ کونے پر پستول سے ہلکا سا ٹھوکا دیا۔ اس کے حلق سے المناک کراہ برآمد ہوئی۔ مجھے زندہ رہنے کا شوق ہوتا تو یہ گھسنے کی کوشش نہ کرتا۔ دوستوں کی خاطر جان دینے سے بڑھ کر بھلا کون سی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثر یقیناً قابل دید رہے ہوں گے، لیکن اندھیرا ہونے کے باعث میں ان سے محظوظ نہ ہو سکا۔ اشتیاق مرزا مزید مزاحمت کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پستول کی نال گدی میں گڑنے کی اذیت نے اسے ایک بار پھر اوقات یاد دلا دی۔ اس دوران میں اس سے چھینا ہوا پستول بھی اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ چپ چاپ قدم آگے بڑھاؤ، مجھ سے تعاون کرنے میں ہی تمہاری زندگی ہے۔ آخر اشتیاق مرزا کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس دوران میں میری آنکھیں تاریکی سے مانوس ہو چکی تھیں۔ میں اس کے عین پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ پختہ راستے پر کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد وہ ٹھہر گیا۔ یہاں سے ایک راستہ گودام میں جا رہا تھا، لیکن اندر اتنی گہری تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اشتیاق سے چھینا ہوا پستول جیب میں ڈالا اور ٹارچ نکال کر روشن کر لی۔ وہ بہت بڑا ہال تھا جس میں فرش سے چھت تک روئی کی گانٹیں بھری ہوئی تھیں۔ اشتیاق ان کے درمیان بنے راستے پر قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ میں مزید محتاط ہو چکا تھا۔ اس صورتحال میں اس کی کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت میرے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ حال میرے توقع سے کہیں زیادہ بڑا ثابت ہو رہا تھا۔ ہم راہدارنما راستے پر چل رہے تھے، لیکن اس کا اختتام ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اشتیاق مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس امید میں تھا کہ جلد اس کے کرندے وہاں پہنچ کر مجھے قابو کر لیں گے۔ کچھ دور مزید چلنے کے بعد ہم ایک کمرے کے دروازے پر پہنچے جس پر جلی حروف میں اسٹور روم لکھا ہوا تھا۔ اشتیاق مرزا نے جیب سے چابی نکال کر ہضمی قفل میں گھمائی۔ دروازہ کھلتے ہی میں نے اندر کا جائزہ لیا۔ وہاں کسی کی موجودگی کے آثار نہ تھے۔ ہم دونوں کمروں میں داخل ہوئے۔ اشتیاق مرزا سیدھا ایک بڑی سی آہنی الماری کے بعد جا کھڑا ہوا۔ الماری کے قفل میں چابی گھمانے کے بعد اس نے پٹ کھولنا چاہے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ تم پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے رکھنا۔ میرے ہدایت پر بغیر کسی مزاحمت کے عمل ہوا۔ میں نے الماری کے دروازے کا ہینڈل گھما کر دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ الماری اندر سے بالکل خالی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوالے نظروں سے اشتیاق مرزا کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر الماری کی عقبی دیواروں کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کی جانب دھکیلنے لگا۔ زور لگانے کی کوشش کی، لیکن دائیں ہاتھ کی کوہنی مضروب ہونے کے باعث وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ اس نے بے بسی کے عالم میں میری جانب دیکھا۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، باقی کام میں خود کر لوں گا۔
میری بات سن کر اشتیاق مرزا نے سعادت مند بچے کی طرح گردن ہلا دی، لیکن اسے سعادت مندی مہنگی پڑی۔ میرے پستول کا دستہ زوردار طریقے سے اس کی کھوپڑی سے ٹکرایا، اس کے قدم بری طرح لڑکھڑائے اور وہ تیرا کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی بتی کئی گھنٹوں کے لیے گل ہو چکی تھی۔ میں نے اس کی چابیوں کا گچھا اپنے قبضے میں کیا اور اسٹور روم کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس کے بعد میں ایک بار پھر الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اشتیاقی انداز سے اپنے دونوں ہاتھ الماری کی عقبی دیوار پر جمائے اور اسے اوپر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی۔ مجھے زیادہ قوت صرف نہیں کرنا پڑی۔ الماری کی عقبی دیوار میں جنبش ہوئی اور وہ ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ کسی شٹر کی مانند اوپر اٹھتی چلی گئی۔ میں نے ڈانگی کی جیب سے پستول اور ٹارچ برآمد کیے۔ ٹارچ کی روشنی کو میں نے ہتھیلی سے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن منقص ہونے والی دھیمی روشنی میں بھی مجھے نیچے اترتا زینہ نظر آ گیا۔ میں نے سانس روک رکھی تھی اور میرے کان اندر سے آنے والی کوئی آواز سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندر مکمل سناٹا تھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے خدا کا نام لیا اور زینے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ 20-22 سیڑھیاں اترنے کے بعد میں زینے کی آخری سرے پر پہنچ گیا۔ میں نے وہاں رک کر ایک بار پھر سنگن لینے کی کوشش کی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی زیرو موجود نہیں۔ میں نے آخری سیڑھی سے فرش پر قدم رکھ دیا۔ وہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ٹارچ کی روشنی کے بغیر ایک قدم آگے بڑھنا بھی ممکن نہ تھا۔ میں نے ٹارچ کے روشن دہانے پر سے ہتھیلی ہٹا کر انگلیاں رکھ دیں۔ میں نے انگلیوں سے چھن کر نکلنے والی محدود روشنی میں آس پاس کا جائزہ لیا۔ وہ جگہ کوئی بڑی سی سائنسی لیبارٹری نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے فضا میں بسی ہوئی ملی جلی بو بھی محسوس ہوئی۔ وہاں اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں محتاط قدموں سے آگے بڑھا۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کپاس کے گودام کے تہہ خانے میں اتنی وسیع اور جزیز لیبارٹری کی موجودگی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ایک جرائم پیشہ گروہ کو سائنسی لیبارٹری سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ پھر رفتہ رفتہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ یہ لیبارٹری دراصل ہیروئن کی تیاری کے لیے استعمال کی جاتی ہوگی۔ ممکن ہے اس کا کوئی مصرف بھی رہا ہو، لیکن میری سمجھ کے مطابق تو یہ لیبارٹری اسی مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی تھی۔ میرے ابتدائی اندازے کے عین مطابق وہ لیبارٹری اس وقت بالکل خالی تھی۔ میں لیبارٹری سے گزر کر ایک دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ میری نظروں کے سامنے ایک طویل راہداری موجود تھی جو آگے چل کر دائیں طرف مڑ گئی تھی۔ میں نے وہاں رک کر سنگن لینے کی کوشش کی۔ میں کوشش کے باوجود کسی قسم کی آواز نہ سن سکا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا اور راہداری کے موڑ پر پہنچ گیا۔ میں نے موڑ سے جھانک کر دیکھا، لیکن مجھے فوراً ہی پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو طاقتور ٹارچ کی تیز روشنی میرے چہرے پر پڑتی۔ وہ ٹارچ بردار شخص سیدھا اسی طرف آ رہا تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ فیصلہ کرنے کے میرے پاس محض چند لمحے تھے۔ اسی راہداری میں مار گرانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ذرا سا شور شرابہ بھی وہاں موجود تمام افراد کو میری طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ واپس لیبارٹری میں جا کر اس کے وہاں پہنچنے کا انتظار کروں، لیکن میرے پاس مہلت بہت کم تھی۔ میرے لیبارٹری کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہی مجھے دیکھ لیتا۔ میں شش و پنج میں تھا کہ ایک اجنبی آواز نے میری مشکل آسان کر دی۔ اکمل ذرا جلدی واپس آنا، باس سے کہنا جلد از جلد لائٹ آن کرائیں، اندھیرے میں دم گھٹنے لگا ہے۔ ان بٹیروں کا بھی اللہ جانے کیا حال ہے، کہیں ان میں سے ایک آدھ اوپر کوچ نہ کر جائے، پھر وہ خامخواہ ہم پر ہی گرم ہوگا۔ خدا جانے وہ دونوں کہاں جا کر سو گئے ہیں، ابھی تک جنریٹر بھی نہیں چلوایا۔ عقب سے آنے والی آواز سن کر ٹارچ بردار شخص رک گیا تھا۔ اب وہ جواباً کچھ کہنے والا تھا۔ میں نے اس مکالمے کی صورت میں ملنے والی مہلت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پنجوں کے بل تقریباً دوڑتا ہوا لیبارٹری کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے لیبارٹری میں گھس کر دروازہ بند کیا ہی تھا کہ ٹارچ کی روشنی بند دروازے پر پڑی۔ بھاری قدموں کی آواز لمحہ بلمحہ قریب آتی چلی گئی۔ وہ شخص ایک مقبول فلمی گیت گنگنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لیبارٹری ٹارچ کی روشنی میں جگمگا اٹھی۔ آنے والا گنگناتا ہوا آگے بڑھا۔ لیبارٹری کا دروازہ خود بخود اس کے عقب میں بند ہوتا چلا گیا۔ عین اسی وقت میں حرکت میں آ گیا۔ پستول کے دستے کا نپتلا وار اس شخص کی کنپٹی پر پڑا۔ بھاری بھرکم ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پختہ فرش پر گر پڑی، لیکن میں نے اسے منہ کے بل ڈھیر ہونے سے بچا لیا۔ اس کی جامع تلاشی کے دوران ایک ریوالور میرے ہاتھ لگا۔ میں نے اسے گھسیٹ کر ایک بڑی سی میز کے نیچے لٹا دیا۔ چند لمحوں بعد میں ایک بار پھر راہداری کے کونے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ راہداری لابی نما کھلی جگہ پر ختم ہوئی تھی جہاں غالباً گیس لیمپ کی دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میری نظروں کے سامنے ایک دروازہ تھا جو اس وقت بند تھا۔ ٹارچ بردار شخص کو پیچھے سے پکارنے والا آس پاس ہی کہیں موجود رہا ہوگا۔ میں کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اپنا پستول سنبھالے آگے بڑھا تو راہداری کے سرے پر پہنچنے سے پہلے مجھے ایک بار پھر اسی شخص کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ یار پتہ نہیں باس کو کیا ہو گیا ہے، سارا دھندا ٹھپ کر دیا ہے، مال کی سپلائی 1/4 رہ گئی ہے،
مال باہر بھیجنے کا دھندا بھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ باس پاگل نہیں ہے یار شاہ نواز، وہ حالات دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر پورے شہر کا انتظام اشتیاق مرزا کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اشتیاق مرزا کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ان دنوں ہمارا مخالف گروپ ہمارے خلاف زبردست سرگرمی میں مصروف ہے۔ وہ لوگ ہمیں پوری طرح ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ کراچی کی مارکیٹ اور ایکسپورٹ پر مکمل قبضہ کر سکیں۔ ہمارے ہتھے چڑھنے والے یہ لوگ اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم ان کی زبان کھلوا کر ان کے گروپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیکن یار ہمارا اورنگی ٹاؤن کا انچارج اکرام بھی تو غائب ہے، وہ بھی شاید انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ خدا جانے ان لوگوں نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا۔ ظاہر ہے بہت برا حشر کیا ہوگا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے زبان کھولنے والا تو نہیں ہے۔ خیر اس کے حال چال کے بارے میں بھی ان پرکٹے پنچوں سے پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ یقیناً اکرام کے بتائے ہوئے پردے کے ذریعے سائٹ والی فیکٹری تک پہنچے ہوں گے۔ میں نے محتاط انداز میں راہداری کے سرے سے جھانک کر دیکھا۔ وہ دونوں مجھ سے محض چند گز کے فاصلے پر ایک کمرے میں موجود تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا چکا تھا کہ فی الوقت ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں۔ میں نے پستول پر اپنی گرفت مضبوط کی اور نپے تلے قدموں سے آگے بڑھا اور پھر ایک چھپاکے سے کمرے میں گھستا چلا گیا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ بچھی ہوئی دو چارپائیوں پر نیم دراز سے مجھے اچانک اپنے سر پر سوار پا کر بری طرح چونک اٹھے اور میرے ہاتھ میں موجود پستول نے چند لمحوں میں انہیں ساری صورتحال سمجھا دی۔ اپنے ہاتھ ہتھیاروں سے دور رکھو ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ دونوں پستول وہیں رکھے رہنے دو اور تم دونوں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، جلدی کرو۔ شاہ نواز اور خلیل کے چہرے پر پسماردگی کے آثار نمایاں تھے۔ انہیں شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ان کے اتنے محفوظ ٹھکانے میں داخل ہو کر انہیں اس طرح بے بس کر سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے میرے حکم پر بے چوچرا عمل کیا۔ اب شرافت سے یہ بھی بتا دو کہ میرے ساتھی کہاں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہیں کہیں موجود ہیں اور میں معمولی سی کوشش سے انہیں تلاش کر لوں گا، لیکن اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو میں تم سے نرمی کا سلوک کر سکتا ہوں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خلیل نے مردہ لہجے میں کہا، وہ ساتھ والے دو کمروں میں بند ہے، لیکن کیا تم وہ جسے پکڑنے کے لیے ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے؟ ہاں میں وہی ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ ان کمروں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس، خلیل نے کہا۔ میں اسے چابیاں طلب کرنے ہی والا تھا کہ شاہ نواز ایک جھٹکے سے پلٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پستول چمک رہا تھا۔ قبل اس کے کہ نہ کچھ کر پاتا اس نے گولی چلا دی۔ کمرے میں گولی چلنے کا دھماکہ گونجا۔ اتنے کم فاصلے سے نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ میں درد کی شدید لہر کا منتظر تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے معمولی سی تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا۔ میں فوری طور پر سمجھ نہ پایا کہ معاملہ کیا ہے، لیکن اس دوران میں اضطراری طور پر میری انگلی پستول کے ٹریگر پر دب گئی۔ کمرے میں ایک اور زبردست دھماکہ گونجا اور میرے پستول سے نکلنے والی گولی شاہ نواز کی گردن سے آر پار ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کرب اور حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئی اور وہ تیروا کر چارپائی پر گرا۔ اس کے ہاتھ پاؤں جان کنی کے عالم میں بری طرح اینٹ رہے تھے۔ چنانچہ اسی حالت میں رہنے کے بعد اس کے جسم نے ہلکا سا جھٹکا لیا اور ساکت ہو گیا۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ خود مجھے بھی سنبھلنے میں کئی لمحے لگے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں محض اپنی خوش قسمتی کے باعث ابھی تک زندہ سلامت اپنے پیروں پر کھڑا ہوں۔ شاہ نواز کا نشانہ غلط نہیں تھا۔ اس کے پستول سے نکلنے گولی سیدھی میرے جسم کی طرف بڑی تھی، لیکن میری ڈانگری کی اوپری جیب میں ٹھسنے والے دو پستولوں نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ اس طرح یہ موت تقسیم کرنے والے ہتھیار میری زندگی کے محافظ ثابت ہوئے تھے۔ میں شاہ نواز کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے خود موت کا سامان کر لیا تھا۔ میں نے خلیل کو اپنے حواس میں واپس آنے کا پورا موقع دیا۔ بالآخر اس کے چہرے پر بے یقینی کے بجائے رنج اور تعصب کے تاثرات نمودار ہوئے۔ خود کو شاید ضرورت سے زیادہ چالاک سمجھتا تھا۔ اگر یہ پہل نہ کرتا تو میں ہرگز گولیاں چلاتا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب تک تم مجھے میرے ساتھیوں کے پاس لے چلو۔ میں امید کرتا ہوں تم اپنے ساتھی جیسی حماقت نہیں کرو گے۔ خلیل نے مغموم انداز میں گردن ہلائی اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چابیوں کا گچھا نکال لیا۔ میں نے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میرے مطلوبہ کمرے کی بائیں طرف راہداری میں واقع ہے۔ خلیل نے ایک کمرے کے قفل میں چابی گھمائی اور پھر دروازہ کھول کر پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ میں نے بے قراری کے عالم میں کمرے میں نگاہ دوڑائی، لیکن گھوپ اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے ڈانگری کی جیب سے ٹارچ نکال کر کمرے کے اندر روشن ڈالی۔ شعیب اور عمیر میرے عین سامنے بغیر میٹرس والی آہنی چارپائی پر ہتھ کڑیوں سے جکڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں بے ہوش تھے، تاہم بظاہر زخمی تو نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے خلیل کو ان کی ہتھ کڑیاں کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میری ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے ان دونوں کو فی الحال ان کے حال پر چھوڑا اور خلیل کی رہنمائی میں دوسرے کمرے کی طرف چل پڑا۔ خلیل نے کمرے کے قفل میں چابی گھمائی تو میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔
اس کمرے میں میرے کون کون سے دوست میرے منتظر ہیں۔ میری ٹارچ کی روشنی سامنے پڑی ہوئی چارپائی پر پڑی۔ وہ ریاض تھا۔ دوسری چارپائی پر موجود شخص پہلی نظر میں مجھے اجنبی لگا، لیکن پھر میری آنکھیں اس شخص کے چہرے پر مانوسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل خوشی اور رنج کی ملے جلے تاثرات کے بوجھ سے ڈوبنے لگا۔ وہ کاشف تھا، لیکن اس کی حالت اس قدر خستہ تھی کہ جیسے ٹی بی کا پرانا مریض اپنی آخری سانسیں گن رہا ہو۔ ان ظالموں نے اس کی رگوں سے شاید زندگی کی آخری رمق بھی نچوڑ لی تھی۔ کھولو اسے! میں پوری قوت سے چیخ اٹھا۔ یک لخت بستر پر پڑے ہوئے کاشف کے تن مردہ میں جیسے جان پڑ گئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے کی کوشش کی۔ ٹارچ کی روشنی براہ راست اس کی آنکھیں چندیا گئی، لیکن وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ دانش، میرے بھائی، تم آ گئے۔ اس کی آواز اس قدر کمزور تھی کہ مجھے بمشکل اس کے الفاظ سمجھ میں آ سکے۔ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں سب کچھ بھول کر بے ساختہ اس سے لپٹ گیا۔ میری آنکھوں سے دھواں دھار آنسو بہ رہے تھے۔ کاشف کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ خلیل حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔